साहिब अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातब जंग जो है वो जारी है और इसराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ जंग करके मुकाबला करके तमाम लोगों को शेर बना दिया और बिलखसूस रशिया को, चाइना को और दीगर ममालिक को। अब इसमें पाकिस्तान कैसे शेर बनेगा? चाइना ने बड़ी इमदाद की, जो चाइनी अवाम है उन्होंने जो ईरान को करनी है उसकी अपील की है और उसके ऊपर ईरान ने क्या जवाब दिया है। साइप्रस के ऊपर हमला किसने किया और बरतानिया जो है वो पीछे क्यों हटा था इसराइल और अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ जंग में मदद करने की असूल के लिए। फिर देखिए कि 2 हफ्तों में ट्रंप ने कहा कि अगर हम हमला ना करते तो मिसाइल बना लेते। कौन? ईरान वाले। चीन को तेल मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे जो मौज़ूआत हैं उसमें सरमायादारों की भट्टो और इमरान खान से कैसी दुश्मनी। फिर देखिए साहिबों के पाकिस्तान के अंदर जब इलाज के असूल के लिए इमरान खान साहब गए तो उन्होंने जब शर्ट उतारी, जिस्म कैसा था, डॉक्टरों से क्या बातचीत की, खान साहब ने क्या कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। गैर मुल्की पायलट जो है वो पाकिस्तान में क्यों है? अमेरिका की ईरान को कैसी ऑफ़र की गई? बरतानिया ने 4 मुल्कों के वीज़ा के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बड़ी ब्रेकिंग खबर मैं आपको दे दूं। बरतानिया की होम सेक्रेटरी कश्मीर और नस्ल हैं शबाना महमूद साहिबा, यानी कि वज़ीर दाखिला। उनके मुताबिक बरतानिया ने मज़ीद 4 ममालिक के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स वीज़ा को बंद कर दिया है। सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा, इसमें विजिट और बाकी वीज़ों को बंद नहीं किया। इन ममालिक में जो लोग शामिल हैं, ममालिक शामिल हैं, उनका जिक्र करने से पहले बता दूं कि KPK से, बलोचिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से जो बरतानिया स्टूडेंट आते थे आज से 3 माह पहले, उन स्टूडेंट्स के ऊपर बरतानिया की 9 यूनिवर्सिटियों ने वीज़े के ऊपर पाबंदी लगा दी। ये क्यों लगाई साहिबो? वो इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एहतजाज होते हैं। KPK के हालात ख़राब हैं, वादी तेरा के, बलोचिस्तान के हालात ख़राब हैं और यहाँ से लोग आते पढ़ने के लिए, पढ़ते नहीं हैं, वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते तो सीधा सीधा असाइलम करते हैं। मैं इमरान खान की सपोर्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फ़लाँ करता हूँ, मैं बलोचिस्तान का नेशनलिस्ट हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर का नेशनलिस्ट हूँ, मुझे हुकूमत ने मारा, फ़लाँ चीज़ें हुई, तो वो असाइलम कर लेते थे। तो इस वजह से 9 यूनिवर्सिटियों ने पाबंदी लगाई। अब जो होम सेक्रेटरी है शबाना महमूद साहिबा, उनके मुताबिक 2 दिन पहले, बल्कि गुज़श्ता रोज़, अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। कैमरून जो एक मुल्क है उसके ऊपर लगा दी। म्यांमार, शायद मैं सही प्रोनाउंस करूँ इस मुल्क का नाम, इसके ऊपर, और सूडान। इन 4 ममालिक के स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बरतानिया की होम सेक्रेटरी ने, यानी कि बरतानिया ने वीज़ों के ऊपर स्टूडेंट जो लोग आते थे मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अब साहिबो हम आ जाते हैं ये भट्टो साहब वाली कहानी और इमरान खान की सरमायादारों की इनके साथ कैसी दुश्मनी है और कैसी ममासलत है। और इन्हीं सरमायादारों ने भट्टो साहब को भी मरवाया, कौन से अच्छे काम करने के ऊपर मरवाया, और इमरान खान साहब के साथ भी इनकी दुश्मनी जो है वो चल रही है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं जो ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग है और इसमें हो क्या रहा है। देखिए, ईरान कहता है कि अभी तक हमने अपने जो मिसाइल पुराने थे उनको यूज़ किया है, जदीद ड्रोन भी यूज़ नहीं किए। अगर ज़रूरत पेश आई और अमेरिका और इसराइल बाज ना आए, जो कि बाज आने की हद तक आ चुके हुए हैं, ये एक ऑफ़र भी की गई थी, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब आयतुल्लाह खमनाई जो है उनकी शहादत हुई, तो ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर मज़ीद हमले किए गए। देखिए, रात को तेहरान के अंदर उन्होंने 1,500 के करीब जो बंदे थे उनको शहीद कर दिया। बहरी बेड़े जो आए थे मेहमान नवाजी के तौर के ऊपर से श्रीलंका के, बाकी के, उनको तबाह कर दिया। ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर आप बाज ना आए तो हम जो एटमी प्लांट जहाँ पे लगा है इसराइल का, वहाँ ऊपर बमबारी करेंगे और वो जो जदीद मिसाइल हमने अभी तक नहीं चलाए उनसे हमला करेंगे। तो ये तो इनके लिए बड़ी वाज़ेह थ्रेट है। देखिए, मुसलमान लड़ेगा, शहीद हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, कब्र में जाएगा, कब्र में पहुँचते हुए वो सीधा जनती है। इनको क्या मिलना है? उनका नज़रिया क्या है? ये तो इस नज़रिए पे चलते हैं कि हमने जो है वो दुनिया के ऊपर रूल करना है, ग्रेटर इसराइल बनाना है, फ़लाँ चीज़ें करनी है, लेकिन इनको सुबकी हुई। लेकिन इसराइल और अमेरिका ने ये ख्वाहिशात के ऊपर मबनी जंग करके, नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, 2 अफराद ने, अगर ये मुल्कों की जंग होती, इसमें पूरा अमेरिका और इसराइल शामिल होता, तो उनके अवाम इनके साथ खड़े होते। अमेरिका के अंदर से क्यों सर्वे आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ आप इस जंग में क्यों गए हो? ईरान ने तो हमें नहीं मारना था, नेतन्याहू के कहने के ऊपर आपने क्यों जंग की? तो जब ये धमकी दी गई और जब ये इसराइल और अमेरिका की जानिब से जंग नाकाम है, ताहाल नाकाम है, रजीम चेंज नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे,
کیونکہ چین کی اور روس کی بڑی سٹرونگ مدد حاصل ہے، اور چین کی عوام نے صاحب کہا ہے کہ ہم مالی مدد کرنا چاہتے ہیں ایران کی۔ ایران نے کہا ہے مالی مدد نہیں، ہمیں آپ کی اخلاقی سپورٹ چاہیے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہی کافی ہے، پیسے ہیں ہمارے پاس، اسلحہ دیتے رہیں، تیل لیتے رہیں، وہ پیسہ آتا رہے، وہی ٹھیک ہے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہم کو بیکاری تھوڑی ہیں۔ وہیں پہ باقی ممالک کو ایران نے شیر بنا دی ہے، اور یہ جو ورلڈ آرڈر تھا نا، یہ جو مناپلی تھی، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، سپر پاور، دیگر چیزیں، یہ مناپلی ٹوٹ رہی ہے، ان کے گلے پڑ گئی ہے یہ جنگ، اور اب باقی ممالک شیر ہوئے ہیں، اور ایران کے کھڑے ہونے سے روس کو بڑی طاقت ملی، روس کو جو ہے وہ شیر بن گیا، چائنا شیر بن گیا۔ ایران کے کھڑے ہونے کے بعد تو پاکستان کو بھی شیر بننا چاہیے نا، وہ بھی اس صف میں شامل ہو جائے، جس طرح سے عمران خان صاحب تھے، جس وجہ سے ان کی رجیم چینج ہوئی تھی۔ تو امریکہ کے چنگل سے باہر نکلیں، چین، ایران، پاکستان، رشیا، افغانستان کو بھی ساتھ میں لائیں، ترکیہ کو ساتھ میں لائیں، اور آگے بڑھیں۔ باقی یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی لگ پتہ گیا ہے کہ اڈے دینے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے، تو سعودی عربیہ اور دبئی آپ کے صف میں کھڑے ہو جائیں نا، آپ ان کی مدد کریں۔ اگر ورلڈ بینک کی طرح اور آئی ایم ایف کی طرح کا ادارہ چائنا نے بنا لیا، اس میں رشیا، ترکیہ، یہ ایران شامل ہے، تو پاکستان کو بھی شامل ہونا چاہیے، اور پاکستان کے پاس تو ایٹمی بم ہے آپ کے باکول۔ اگر ایران ایٹمی میزائل ہونے، قوت نہ ہونے کے باوجود لڑ سکتا ہے، تو پاکستان امریکہ سے کیوں نہیں لڑ سکتا یا باقیوں سے؟ ہمیں خطرہ کیا ہے؟ ہماری ڈھال ہے نا ترکی، ہماری سیفٹی وال ہے، دیوار لگی ہے، فائر وال سمجھ لیں اس کو، جو ایران ہے۔ ایران کا تحفظ ہوگا تو پاکستان کا آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کو ایران کے کامیاب ہونے سے چائنا کو پتہ چل گیا، رشیا کو پتہ چل گیا کہ ہم اگر ایران جنگ لڑ سکتا ہے تو چائنا اور رشیا اور ایران اور یہ سارے لوگ مل کے بھی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو تیل ہے، ایران نے کہا جی کہ فضائی حدود جو ہے وہ صرف ان ممالک کو دیں گے جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، باقی سب کی فضائی حدود انہوں نے بند کر دی فلائٹس۔ یہ جو تیل جا رہا تھا یہ صرف چائنا کو مل رہا ہے، باقی کسی کو نہیں دے رہے، اور جو خام تیل ہوتا ہے جس کی وہ وہاں پہ پھر جا کے اس کی صفائی ہوتی ہے چیزیں، وہ تو چائنا لے کے جاتا ہے، پھر آگے سے دیگر ممالک کو دیتا ہے۔ اب جیسے سنگاپور ہے، دیگر ممالک ہیں جن کے اوپر دسترس حاصل ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، آذربائیجان کو لے لیں، یہ بھی تو اسرائیل کے ٹاؤٹ ہیں۔ ان ممالک کو چائنا تو تیل نہیں دے گا، لیکن چائنا خود تیل لے رہا ہے۔ جب نہیں دے گا تو چائنا اس حوالے سے مضبوط ہوگا کہ اس کو تیل بھی مل رہا ہے، اس کی اکانومی بھی چل رہی ہے، جنگ میں براہ راست ملوث نہیں ہے، بیانات وہ نہیں دیتے، پریکٹیکل کام وہ کرتے ہیں، تو چائنا کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ ایران کی مدد کی چائنا نے اور رشیا نے، وہ ڈٹ گیا۔ ان سب کے لیے تو بہتری ہے، ہاں یہ نقصان ہوا ہے لیکن یہ بار بار تو نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی جو قیادت تھی ان تمام لوگوں کو شہید کروا کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کا معاملہ ہے قطر سے جو پاکستان کے حوالے سے تھا، کل آپ کو بتایا تھا جو ایران سے گیس پائپ لائن آنی تھی 1900 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جس میں سے 1150 ایران نے کرنا تھا، انہوں نے کر دیا، لائن بچھا دی۔ 780 کلومیٹر پاکستان نے کرنی تھی، وہ آج تک نہیں بنی، اور یہ منصوبہ 2014 میں مکمل ہونا تھا۔ یہ مشرف دور کے بعد زرداری صاحب نے شروع کروایا تھا۔ یہ گیس آ جاتی تو کیا سے کیا چیزیں ہو جاتی۔ اب دیکھیے صاحبو کہ یہ کہا گیا کہ جب آیت اللہ خامنائی جو تھے ان کی شہادت ہوئی تو امریکہ نے معاہدہ کرنے کی پیشکش کی۔ یہ ایک صحافی ڈیو سمتھ کا جو ہے وہ تجزیہ ہے، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی ہوا کہ آیت اللہ کے قتل کے بعد، چونکہ وہ تو قتل کہیں گے، ہم شہید کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اطالوی مذاکرات کاروں کے ذریعے جو اس معاملے میں ان کا رابطہ تھے جنگ بندی کی پیشکش کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش کی کہ اس جنگ کو 12 روز جنگ کی طرح ختم کر دیا جائے اور ایک اور راستہ نکالا جائے، لیکن ایرانیوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، بار بار جنگیں نہیں لڑی جاتی، ایک ہی بار لڑیں گے۔ اور اس کے بعد سے پچھلے 36 گھنٹوں سے وہ مسلسل جواب دے رہے ہیں۔ کون؟ ایران والے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم تبدیلی ہے۔ جب میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانیوں کے لیے حالات اور محرکات بدل دیے ہیں، تو میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں اس سارے عرصے میں، اور ظاہر ہے کہ 12 روز جنگ میں یہ بھی واضح تھی، ایران دراصل جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ ظاہر ہے تباہ بھی نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی جس میں ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، روز جنگیں لڑنے سے بہتر ہے ایک ہی بار لڑی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا مرغی کا ایک ایک پھنگ جو ہے اس کو توڑنے سے بہتر ہے ایک ہی بار اس کو نکال دو۔ ایک بات ہوتی اگر آپ کہتے کہ ہم
فارورڈ فروڈو پر بمباری کریں گے یا آپ کے نیوکلیئر مراکز کو نشانہ بنائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب بس رسمی سا جواب دے دیں اور پھر ہم کوئی معاہدہ کر لیتے. یہ بڑی لمبی تحریر ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ ٹرمپ کی خواہش کے مطابق پیشکش جو کی کہ ایران کو جنگ بندی کی اور معاہدہ کرنے کی، اس کے اوپر ایران نے جو ہے وہ انکار کیا. دوسری جانب دیکھیے دلچسپ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو نئے آیت اللہ سید علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی بطور ایران کے نئے رہنما جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں. مجھے ایران کے اگلے سربراہ کے انتخاب کے عمل میں شامل کیا جانا چاہیے. ہم ایسا شخص چاہتے ہیں جو ایران میں ہم آہنگی اور سکون لائے. ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ بھائی وہاں پہ امن و امان ہی تھا نا. جنگ تو ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو صاحب آپ نے چھیڑی. آپ کو وہ کیوں اس کے اندر شامل کریں جو نئے سربراہ کا انتخاب ہوگا؟ آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ امریکہ جانے، آپ جانے، آپ کی حکومت جانے. آپ کے ساتھ تو کانگریس والے اور اپنی پارٹی کے لوگ شامل نہیں ہیں. صبح کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں. مجھے ایران کے سربراہ کی تقرری میں شامل ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے ڈیلسی کے معاملے میں وینزویلا میں شامل کیا گیا تھا. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھائی جان یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں یہاں کے، اور یہ آپ کو کسی بھی طور جو ہے ان چیزوں میں شامل نہیں ہونے دیں گے. صاحبو پھر سے ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، یہ جو سائپرس پر حملہ ہوا، یہ جو ترکی کے اوپر حملہ ہوا، یہ جو آئل انفائنری تھی سعودی عربیہ کی، وہاں پہ جو حملہ ہوا اس کی تو ہے تحقیقات ہو رہی ہیں، اور جو انٹیلیجنس سعودی عربیہ کے سابق سربراہ ہیں انہوں نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں. سائپرس کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے برطانیہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، امریکہ اور اسرائیل نے، کہ دیکھیں اب آپ کا بھی بڑا مسئلہ بنے گا، چونکہ وہاں پہ ان کا ایئر بیس ہے. وہاں حملہ اسرائیل اور امریکہ نے خود کروایا، سعودی عربیہ میں خود کروایا، ترکیہ کے اوپر کروایا، دیگر ممالک کے اوپر کروا کے آپس میں یہ لڑوانا چاہ رہے تھے. تو جب برطانیہ کی انٹیلیجنس نے یہ دیکھا کہ یہ تو حملے خود کر کے ہمیں جنگ میں ایران کے مخالف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ تو ہم دفاع، پہلے تو کہتے تھے حملہ کرنے میں تو مدد نہیں کریں گے، ہاں دفاع کرنے میں کسی حد تک ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، لیکن ہم اپنی فوج، اپنے راکٹس، میزائل چیزیں جو ہیں وہ استعمال ایران کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. لیکن جب یہ حملہ کیا سائپرس کے اوپر تو برطانیہ کی انٹیلیجنس کو جب پتہ چلا تو گریٹ برٹن نے بیان دیا جی کہ ہم نہ دفاع میں شامل ہوں گے نہ حملہ کرنے میں شامل ہوں گے. اسرائیل جانے، امریکہ جانے، ایران جانے. الٹا ان کے ملک میں اب لوگ ملین اور بلینز آف ڈالر اور پاؤنڈز لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں. سیف ملک ہے برطانیہ، اور برطانیہ ان کو پناہ دے رہا ہے، خصوصی طیارے میں 2.5 لاکھ پاؤنڈ دے کے آ رہے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ان کی اب تک جو ہیں تمام سازشیں ناکام ہوئی ہیں، اور اب عرب اور فارس کو لڑانے کی جو کوششیں تھیں، یعنی کہ عربی بولنے والے اور فارسی بولنے والے، وہ بھی ان سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے. قطر اب نہیں کہتا حملہ کروں گا. اسپین کو انہوں نے کہا، اسپین سامنے ڈٹ گیا. یہ موضوع کافی لمبا ہو گیا، اس کے اندر اور بھی بہت ساری خبریں تھیں، لیکن میں ان کو سکپ کرتا ہوں. اور اب آپ آ جاتے ہیں صاحبو اس چیز کے اوپر، غیر ملکی پائلٹ پاکستان میں کہاں پہ ہیں؟ یہ آپ حیران ہوں گے کہ غیر ملکی پائلٹ پاکستان کے اندر ہیں، اس پاکستان کے اندر جس کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، جس پاکستان کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، حالت جنگ میں ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان لڑ رہا ہے. یہ وہاں پہ 19 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف ہم نے سود دینا ہے، IMF کے قرضے دینے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں ارب دینے ہیں، 85 کا فگر ہے یا جو بھی ہے. وہاں پہ پہلے تو تیاروں کی بات ہوئی، فیلڈ مارشل صاحب نے لیا ٹھیک ہے، مریم صاحبہ نے لیا ٹھیک ہے، لیکن صاحبو ہمارے پاکستان کے اندر غیر ملکی پائلٹ ہیں، اور غیر ملکی پائلٹ مریم نواز کے جہاز کے لیے پائلٹس غیر ملکی ہوں گے، جن میں ایک کی ماہانہ تنخواہ $32,000 ہے. صاحبو مریم نواز شریف صاحبہ نے طیارہ تو 10-11 ارب کا لے لیا، اسے چلانے کے لیے ایئر فورس کے پائلٹ پہ اوپر بھروسہ نہیں ہے. اسے چلانے کے لیے پاکستان کے اندر سینکڑوں پائلٹ ہیں، بے روزگار پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، ان پہ بھروسہ نہیں ہے. اور غیر ملکی پائلٹ ہوں گے جن کی ماہانہ تنخواہ $32,000 کو آپ اگر ملٹی پلائی کریں نا، یہ کروڑوں روپے بنتے ہیں. تو ایک پائلٹ کو ایک مہینے میں کروڑوں روپے دے کے غیر ملکی پائلٹ رکھیں گے، جبکہ دوسرے کی تنخواہ $38,000 ہوگی، اس کے علاوہ باقی خرچے بھی ہیں. یہ محمد مالک صاحب نے سٹوری کی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے صفائی کروا دی، میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر سے نوکریوں کی صفائی کروا کے سچ ثابت ہو گیا کہ غیر ملکی آ کے نوکری کریں گے، اپنے بھی بھروسہ نہیں ہے، اور غیروں کو ہم جو ہے وہ $32,000 اور $38,000 دیں گے. آپ، میں کہتا ہوں اس دور میں $32,000 بھی دیں نا کسی پائلٹ کو، لاکھوں دینے کے بجائے وہ کہے گا میں طیارہ چلاؤں گا، روزگار ملے گا نا.
تو یہ غیر ملکی پائلٹ ہیں پاکستان کے اندر، یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اب آ جائیے خان صاحب کے معاملے کے اوپر۔ صاحبو یہ دو خبریں ہیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو میں آپ کو آج بیان کرتا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو ازلی دشمن ہے سرمایہ دار، یہ کون ہیں اور کیوں ہیں۔ پھر یہ جو اسد طور صاحب نے بڑی اچھی سٹوری کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ ان کا ولاگ دیکھیں، انہیں بھی سپورٹ کیا کریں۔ اس ولاگ کے اندر انہوں نے بڑی اندر کی خبر نکالی کہ خان صاحب جب اسپتال گئے تو انہوں نے کیا بات چیت کی، میں وہ یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ پہلے آ جائیں بھٹو اور عمران خان صاحب سے سرمایہ داروں کی کیسی دشمنی۔ صاحب وہ دو نقطے ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے بھٹو صاحب سے غلطیاں بھی ہوئیں اور بڑے اچھے کام بھی ہوئے۔ بول جائیں وہ ایوب خان کے دور میں وزیر خارجہ تھے، وہ لوگوں کے ساتھ چلتے رہے۔ پاکستان کے اندر کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آئی ہو۔ بھٹو صاحب نے دیکھیں آزاد کشمیر کی بات کریں تو اسمبلی کا نظام انہوں نے دیا، حقوق مالکیت انہوں نے دیے۔ بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ الگ بات ہے وہ دنیا سے چلے گئے، آگے ان کی پارٹی کو بے نظیر شہید صاحبہ کے بعد کوئی چلا نہیں سکا، لیکن وہ جب دیکھتے تھے نا یہ جو مزارے بنائے ہوئے سرمایہ داروں نے، آگے کام کرتے ہیں، جاگیردار ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، تو بھٹو صاحب نے کہا ان کی زمینیں کیوں نہیں دیتے، انہیں آپ نے قیدی کیوں بنایا ہوا ہے۔ وہ چاہتے تھے ہر بندے کو روٹی کپڑا اور مکان ملے۔ یقین جانے اسی نعرے کے اوپر عمل ہو جائے، پاکستان میں انقلاب آ جائے، کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں کسی قوم کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے۔ اور پھر پاکستان کے اندر انقلاب صاحب اس وقت آئے گا جب گلی محلوں میں اور گھروں کے اندر انصاف ہوگا۔ کیسا انصاف؟ میں آزاد کشمیر کی مثال دیتا ہوں۔ مجھے جو کشمیری دیکھتے ہیں بتائیں، کیا آپ تھانے کے اندر بغیر پیسے دے کے ایف آئی آر کروا سکتے ہیں؟ کیا اگر آپ کا کوئی سیاسی اثر رسوخ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی پاور نہ ہو، کوئی صحافی نہ ہو، کوئی بیوروکریٹ نہ ہو، کوئی بڑے قبیلے کا نہ ہو، تو کیا آپ آزادی سے وہاں پہ آپ کو انصاف ملتا ہے؟ یا پاکستان کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے؟ تو جب تک یہ چھوٹے لیول کے اوپر چیزیں نہیں ہوں گی، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو بھٹو صاحب سے کیا غلطی ہوئی یا صحیح کام کیا ہوا؟ یہ سرمایہ داروں سے جب انہوں نے یہ جو لوگ قیدی اور بندی بنے ہوئے تھے، عام بندے کو وہ انصاف دینا چاہتے تھے، حقوق مالکیت دینا چاہتے تھے، اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے تھے، تو یہی سرمایہ دار فوج کے ساتھ اس وقت کی مل کے انہوں نے بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا، وہ لوگ ساتھ نہیں ملے۔ دیکھیں عوام تو بھٹو صاحب کے بھی ساتھ تھی، عوام عمران خان صاحب کے بھی ساتھ ہے۔ انہیں جیل میں ڈالا گیا، پھانسی دے دی کہ خان صاحب بھی جیل میں ہے، آگے کیا ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ سرمایہ دار تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے گھاٹ تک پہنچایا، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور عدلیہ کے ساتھ مل کے۔ آج بھی دیکھیں وہی سرمایہ دار جو ہیں وہ عمران خان کی پارٹی کے اندر سے ہوں، ملک کے اندر سے ہوں، فوج کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ اسی طریقے سے مل کے وہی فلم چل رہی ہے، بس ڈائریکٹر اور ہے اور پروڈیوسر اور ہے، اور جدید کیمرے آ گئے، تب بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتے تھے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا چاہتے تھے؟ سیرت النبی جو ہے وہ کانفرنس کروائی جائے، نبی کی سیرت پڑھائی جائے، لوگوں کو شیلٹر دیے جائیں، لوگوں کو روزگار دیا جائے، لوگوں کو مکان بنا کے دیے جائیں۔ آگے اس میں روٹی کپڑا اور مکان نعرہ ان کا تھا، لیکن خان صاحب نے لنگر خانے کھول کے روٹی دی، مکان بنا کے 1 ملین میں سے جتنے بھی بنائے، کہا تو تھا نا، کوشش تو کی نا، بھلے 50,000 یا 1.5 لاکھ ہی بنے، روٹی کپڑا اور مکان خان صاحب نے دینے کی کوشش کی۔ وہی منشور تھا جب سہیل افریدی جیسے بندے کو خان صاحب وزیر اعلیٰ بنائیں گے تو کیا علی مین گنڈا پور، کیا یہ مولانا فضل الرحمان، یہ باقی سرمایہ داروں کو ہضم ہوگا، یہ جن کی باپ دادا کی لیگسی چلتی ہے؟ تو وہی چیزیں جو بھٹو صاحب کر رہے تھے خان صاحب بھی کر رہے ہیں، بلکہ خان صاحب اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے خلاف ہیں۔ آج علی امین گنڈا پور ہے نا خلاف، میں کتنے نام لے سکتا ہوں، نہیں لینا چاہ رہا، ان کو نہیں ہضم ہوتا سرمایہ داروں کو۔ تو بات یہ ہے کہ عوام بھٹو کے ساتھ بھی تھے، عوام خان صاحب کے بھی ساتھ ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ سرمایہ دار جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام ٹوٹ جائے اور ان کی جو مناپلی ہے وہ ٹوٹے اور اس کا نقصان ہو۔ تو سرمایہ دار اصل میں انہیں دشمنی ہے بھٹو صاحب سے لے کے آج تک عمران خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب جیل سے جب اسپتال گئے تو میں مختصر سے پوائنٹ سامنے رکھتا ہوں، وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی اور کس طرح کے حالات تھے۔ صاحب وہ یہ بڑا اچھا بلاگ کیا اسد طور صاحب نے۔ خان صاحب نے کہا کہ اندر گئے تو ظاہر ہے وہاں پہ ساز ادارے کے لوگ تھے، سیول کپڑوں میں تھے، باقی چیزیں بھی تھیں۔ تو خان صاحب بہت باتیں کر رہے تھے، بہت زیادہ بول رہے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا دیکھیں میں پہلی بار باہر نکلا ہوں جب سے میں 2.25 سالوں سے جیل میں ہوں،
انہوں نے ڈاکٹروں کو دے کے باتیں کرنی شروع کر دی, کہتے ہیں بتائیں نا میرا جرم کیا ہے. اب وہ بیچارے ڈاکٹر کو پتہ ہے انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہیں, فوج کے لوگ موجود ہیں, FIA کے لوگ موجود ہیں, ان کے سامنے ڈاکٹر ہوں آئیں کرتے رہے, بلکہ ہوں آئی نہیں کر سکے, وہ بیچارے بات کو ٹالیں. تو خان صاحب نے خود ہی جواب دیا کہ دیکھیں میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان کے اندر چیزیں بہتر کرنا چاہتا ہوں, یہ سارے گدڑ ہیں تو ان کا سردار جو ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے, تو میں ان گیدڑوں کے سردار کو بھی دیکھ لوں گا. عمران خان صاحب نے یہ کہا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب مجھ سے ڈرتے ہیں اور یہ سارے جھوٹے ہیں اور یہ گیدڑ ہیں. پھر خان صاحب نے جب وہاں پہ بات چیت کرتے رہے, خود ہی سوال کرتے رہے, ڈاکٹر نے جواب نہ دیا, تو پھر خان صاحب نے یہ خود جواب دیا. اس میں مزید باتیں بھی ہیں, اسد طور صاحب کو سنیے گا. پھر ایک اور بات جب یہ ہوئی کہ خان صاحب کی انہوں نے شرٹ اتاری, وہ ظاہر مشینیں لگانی تھیں. ایک ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب کی باڈی کے بال, چیسٹ کے, سینے کے اب بھی کالے ہیں, ان کی باڈی بڑی سولڈ اور فٹ ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ 3 سال سے جیل میں ہے, آنکھ کا تو مسئلہ ہے لیکن باڈی پراپر باڈی بلڈر کی طرح ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے انگلی سے دبایا خان صاحب کو نا, اور انگلی سے دبایا اور پوچھا خان صاحب اس کی کیا وجہ ہے. خان صاحب نے جواب دیا, اب ڈاکٹر یہ بات تو پوچھ سکتا تھا, خان صاحب بڑے صحت مند ہیں, بتائیے کیا معاملہ ہے. خان صاحب نے کہا دیکھیں یہ مجھ سے کتابیں چھین لیتے ہیں, یہ میری بجلی بند کر دیتے ہیں, یہ ٹی وی بند کر دیتے ہیں, تو میں ویلا ہوتا ہوں نہ پڑھنے کو نہ دیکھنے کو نہ کچھ اور, تو میں ورزش کرنا شروع کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے میں فٹ ہوں, تو میں ڈٹا ہوں. اور سب سے بڑی بات انہوں نے جو کی صاحبوں وہ یہ کی, عمران خان نے بقول ڈاکٹروں کی, اور اسد طور صاحب نے ان ڈاکٹروں سے بات کی, ان کی وہ ذرائع ہیں. خان صاحب نے کہا کہ میں جو جیل میں ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا کام لینا چاہتا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ سرمایہ دار اور کون کون کیوں خلاف ہیں, اور جس بندے کو 3 سال جیل میں ہو چکے ہیں اس کی سوچ, اس کا نظریہ, اس کا ایمان کیسا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے میرے اوپر آزمائش اور اللہ نے مجھ سے بڑا کام لینا ہے. اب یہ بڑا کام کب لیا جائے گا, کیا ہوگا صاحبوں, کوئی شخص, میں اور آپ, یہ جو جیل کاٹی جا رہی ہے ہم نہیں کاٹ سکتے. یہ اللہ کی مدد اور نصرت شامل نہ ہو تو یہ جیلیں نہیں کاٹی جا سکتی. یہ بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. ہم نے کچھ اور لوگوں سے بھی دیکھا اور سنا, آنے والے دنوں میں بتاؤں گا اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب کیسے رہتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں, کون سا بندہ تھا جو 9 دن ان کے ساتھ رہا یا 15 دن ان کے ساتھ رہا, تو ان چیزوں کے اوپر بھی میں روشنی ڈالوں گا. ولاگ کافی طویل ہو گیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, لائک کریں, شیئر کریں. یہ ہم ڈالرز کے لیے نہیں کہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات دوسروں تک پہنچے, ہمیں بھی محسوس ہو کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں, جو چیزیں کر رہے ہیں, اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. تو جب آپ کا فیڈ بیک آتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس نوعیت کے لوگ سنتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور فیڈ بیک بڑا منی رکھتا ہے. یہ پیسوں سے زیادہ منی رکھتا ہے جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا, تو کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.